नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम असातिज़ाए कराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से मुतालिक़ कुरान हकीम के चौथे हिस्से का मुताला हमने शुरू किया है और आज इस हवाले से चौथी क्लास जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने 3 वाक़यात का मुताला किया। आज से हम सूरह मरियम के मुताले का आगाज़ कर रहे हैं। तो मुतालिक़ कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात का चौथा हिस्सा बुक 4 है और आज हमारी ये चौथी क्लास भी है और सूरह मरियम की पहली 19 आयात 1 तक 19 का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। किताब के जो सफ़हात हैं वो हैं 24 और 26। तो आइए आज की क्लास को बाकायदा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मकासद मुताला। पहली 3 क्लासेस के हवाले से आपने गौर फरमाया होगा कि हर लेसन के साथ हम उसके मकासद मुताला को, लर्निंग आउटकम को भी, किन बातों को हम समझेंगे, पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मंदरजा ज़ेर बातें मालूम हो जाएँ। सबसे पहली बात आज के लेसन के हवाले से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़रिए हमें दुआ मांगने के क्या आदाब सिखाए गए हैं। कुरान हकीम में दुआएं भी जिक्र की गई और दुआ करने के आदाब भी हमें बताए गए, वो आज इंशाअल्लाह हम कुछ समझेंगे। नंबर 2, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की विरासत क्या शय होती है। आम तौर पर तो मालो दौलत विरासत में छोड़ा जाता है ना, इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। अंबिया की विरासत क्या है, वो क्या छोड़ कर जाते हैं, इसको भी समझेंगे। नंबर 3, किताब को मजबूती से थामने से क्या मुराद है। किताब को मजबूती से थामने से क्या मुराद है। अल्लाह की किताब, आखिरी किताब तो कुरान हकीम है, उसके हवाले से भी थोड़ी सी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4, अल्लाह सुब्हानो तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल में क्यों भेजा। कुछ बात तो हमारे सामने वाक़े के ज़ेल में आ चुकी है और वाक़यात पहले हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि एक बात जहन में बैठ जाए और जब हम कुरान हकीम की आयात का तर्जमा और तशरीह समझें तो बात आसानी से हमें समझ में आ सके। तो क्यों अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल में भेजा, इसको भी इंशाअल्लाह हम जानेंगे। ये तो हुआ मकासद मुताला का मामला। अब चलते हैं सूरह मरियम के ताल्लुक़ से रब्त सूरत की तरफ। रब्त सूरत क्या होता है। पिछली सूरत जो इससे कबल है और अब जिस सूरत का हम आगाज़ कर रहे हैं, दोनों सूरतों के मज़ामीन में क्या ताल्लुक़ है, इसको हम जानते हैं। ये नुक्ता असातिज़ा के लिए भी अहम है और उम्मीद है कि तलबा व तालिबात को भी बात समझ आ रही होगी। सूरह मरियम के ताल्लुक़ से रब्त सूरत। नंबर 1, सूरतुल कहफ का इख्तिताम तौहीद बारी ताला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत और बशरियत मुक़द्दसा के ज़िक्र पर हुआ। यानी इससे पहले सूरह कहफ है और सूरह कहफ आपको हमें मालूम है जुमे के दिन इसकी तिलावत हमें करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरतुल कहफ की तिलावत बहुत अहम है। तो सूरह मरियम से पहले सूरह कहफ है, उसके इख्तिताम पर अल्लाह ताला की तौहीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और आप अल्लाह के बंदे हैं, इस बात का जिक्र था। यही बात सूरह मरियम के आगाज़ में बयान हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजज़ाना विलादत के बावजूद अल्लाह ताला के रसूल और उसके बंदे थे और रब्बुल आलमीन की तौहीद और उसकी इबादत व बंदगी की तरफ बुलाने वाले थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी क्या हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह ताला ही की तरफ दावत देते थे, अल्लाह ताला की तौहीद ही की तालीम देते थे। ये एक नुक्ता हुआ पिछली सूरह कहफ और अब सूरह मरियम, इनके आपस के रब्त के हवाले से। अगला नुक्ता है सूरतुल कहफ में अजीब और खिलाफ आदत वाक़यात का जिक्र था जिनसे अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और मुखलिस बंदों पर बेपनाह नेमतों के नुज़ूल का इजहार हो रहा है। सूरह कहफ में असहाब कहफ का वाक़या भी आता है। हाँ, हम 5वें हिस्से में इंशाअल्लाह सूरह कहफ का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो तफसील आगे चलकर आपके सामने आएगी। सूरतुल कहफ में अजीब और खिलाफ आदत वाक़यात का जिक्र था, ऐसे वाक़यात के जो अक़ल में आमतौर पर समझ नहीं आती बात और अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है। सूरह मरियम में भी चंद ऐसी वाक़यात का बयान है जैसे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वग़ैरह, मौजज़ाना विलादत हम क़िस्सों में पढ़ चुके हैं। ये भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और अल्लाह ताला की कुदरत से ही मुमकिन होता है। तो दोनों सूरतों में अजीब व गरीब वाक़यात बयान हुए हैं, सूरह कहफ में भी और सूरह मरियम में भी। रब्त सूरत का एक और नुक्ता,
سورۃ الکہف میں مذکور نزول قرآن کے مقاصد میں سے مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے پر تنبیہ کی جائے۔ سورہ مریم میں یہ مضمون متعدد بار آیا ہے۔ عیسائیوں کے جو غلط عقیدے تھے ان کا رد سورہ کہف میں بھی کیا گیا، اور یہی مضمون سورہ مریم میں بھی انشاءاللہ آئے گا، جس کا ہم مطالعہ کریں گے، اور توحید کی دعوت ان کے سامنے بھی رکھی گئی ہے۔ نمبر 4، ان دونوں صورتوں میں دنیاوی زندگی کی بے ثباتی، عارضی زینت کے مقابلے میں نیکیوں کا ذکر بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ کام آنے والی ہیں۔ بے ثباتی کا مطلب یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تھوڑی سی مدت کے لیے ہے۔ اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی، اور دنیا کے مال و اسباب کے مقابلے میں نیکیاں یہ زیادہ قیمتی بات ہے، اور یہی کام آنے والی ہیں۔ یہ نقطہ بھی سورہ کہف اور سورہ مریم میں سامنے آتا ہے۔ یہ ربط صورت کے حوالے سے بات ہم سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 5، سورۃ الکہف میں مشرکین کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ شکوک شک کی جمع، اور شبہات ڈاؤٹ کو کہتے ہیں انگلش میں، شبے کی جمع۔ سورۃ الکہف میں مشرکین کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ جو شبہات باقی رہ گئے تھے ان کا جواب سورہ مریم میں دیا گیا ہے۔ دونوں کے مضامین میں کافی یکسانیت ہے، ملتے جلتے مضامین ہیں۔ گویا سورہ مریم سورۃ الکہف کے لیے تکمیل مضمون کا درجہ رکھتی ہے۔ کچھ باتیں سورہ کہف میں آئیں اور کچھ کا ذکر سورہ مریم میں آ رہا ہے، تو سورہ مریم میں تفصیلات عطا کر کے سورہ کہف کے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے۔ اچھا، طلباء و طالبات کے لیے ایک بات عرض کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہیں کہیں کچھ نقطے تھوڑے سے مشکل محسوس ہو رہے ہوں، لیکن جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے مطالعہ قرآن حکیم میں تو یہ باتیں اور واضح ہوتی جائیں گی کہ صورتوں کے ربط کو سمجھنے کی صورت میں صورتوں کے مجموعی مضامین جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو قرآن حکیم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا مزید ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوا ربط صورت کا بیان۔ اب سورہ مریم کا آغاز کر رہے ہیں تو شان نزول اور تعارف کو سمجھتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ کبھی قصوں کا بیان آتا ہے تو پہلے قصے ہم سمجھتے ہیں اور پھر آیات سمجھتے ہیں۔ کبھی صورت کا آغاز ہوتا ہے تو شان نزول اور تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ پہلی 3 کتابوں میں یہ بات اور یہ ترتیب ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، سورہ مریم کا شان نزول اور تعارف۔ سورہ مریم مکی صورت ہے جو ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، زندگی بڑی مشکل کر دی اور انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے کہنے پر حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ ہجرت حبشہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، وحی کے آغاز کے 5ویں سال 5 نبوی میں معاملہ پیش آیا اور وہاں نجاشی بعد میں ایمان لائے تو رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے، اور ان کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کو سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بعد ازاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس صورت کا موضوع ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ ایمانیات تو ہم جانتے ہیں ثلاثہ 3 کو، توحید، رسالت اور آخرت، یہ ایمانیات کا بیان سورہ مریم میں آ رہا ہے۔ اس صورت میں باری تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ ایمان بالرسالت کا بیان 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر سے کیا گیا ہے۔ 7 نبیوں کے واقعات اس صورت میں آئے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اس کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بناتی۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر والد اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے نتیجے میں ان کو خدا نہ بنا لیا جائے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے، اسی لیے یہ اس سورت کا نام ہے۔ سورت کے آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ اس دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ روز قیامت انہی لوگوں کو شفاعت کا اختیار ہوگا جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہوگا، اللہ کے حکم سے اللہ کے نیک بندے انبیاء رسول بھی شفاعت کریں گے۔ یہ الحمدللہ سورہ مریم کا تعارف اور اس کا شان نزول ہمارے سامنے آیا۔ اب آگے چلتے ہیں اور سورہ مریم کی جو 19 آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کو پڑھتے بھی ہیں، ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے پہلی 4 آیات ترجمے کے ساتھ موجود ہیں سورہ مریم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ قال ربی، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلے کی طرح چمکنے لگا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ پہلی 4 آیات ہو گئیں۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ آیت نمبر 5 سے 8 اس اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ یرثنی، جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ یا زکریا، اللہ نے فرمایا اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال ربی، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امرأتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اگلی آیات 9 تا 12۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تمہارے رب نے فرمایا، هو علی ہین، کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں۔ ولم تک شیئا، جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، 3 لیال سویہ، مسلسل 3 رات تک تندرست ہونے کے باوجود۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فأوحى الیہم، تو انہیں اشارے سے فرمایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ اگلی آیات سورہ مریم آیات 13 تا 17۔
وحنانا من لدنا وزکاہ، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقیا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، وبرا بوالدیہ، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے، وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام ہو ان یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وذکر فی الکتاب مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، اذ انتبذت من اہلیہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں، مکانا شرقیہ، ایک مشرقی مکان میں، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ آخری آیات ہیں سورہ مریم کی آیات 18 تا 19، ابھی ترجمہ ہے، اس کے بعد تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ قالت، مریم علیہ السلام نے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ قال، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، انما انا رسول ربک، بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہ الحمدللہ سورہ مریم کی 19 آیات جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا مکمل۔ اب آپ کے علم کی تشریح کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ 3 کتابیں مکمل ہوئیں ان کورسز میں، ان کلاسز میں الحمدللہ۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بھی سیکھنا سلسلہ اس کا آسان ہو چکا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں سورہ مریم کی پہلی آیت، کاف ہا یا عین صاد، ان حروف کا ترجمہ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بات ہم پہلے بھی آپ کو تشریح میں بتا چکے ہیں۔ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ نیز حروف مقطعات قرآن حکیم کی 29 صورتوں کے آغاز ہی میں آئے ہیں۔ 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات قرآن پاک میں آئے ہیں۔ دوسری آیت ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذکر، قصہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کچھ باتیں آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری دور کے انبیاء علیہم السلام میں سے تھے۔ آگے کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام کو اولاد نرینہ کی نعمت حاصل نہیں تھی۔ اولاد نرینہ بیٹا ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور بڑھاپے میں نیکوکار اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام، قصے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ تیسری آیت ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ خفیہ، خفی اردو میں کہتے ہیں نا پوشیدہ ہلکی آواز کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگنے کا ذکر، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آہستہ آواز سے دعا مانگی، آہستہ آواز سے، چپ کے تنہائی میں۔ آہستہ آواز سے دعا مانگنے کی حکمت کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ تنہائی میں آہستہ آواز سے دعا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں زیادہ اخلاص، خشوع اور خضوع، دل جمعی، سکون اور دقت ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں آ گئیں، خشوع خضوع، توجہ کا بہت زیادہ ہونا،
دل جمعی پورے اطمینان اور فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرنا. سکون تو ہم جانتے ہی ہیں. رقت کسے کہتے ہیں؟ کچھ رونا بھی آ جائے آدمی کو. یہ سارے پہلو دعا میں مطلوب ہیں، اور تنہائی کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہاں کبھی کبھی نمازوں کے بعد، کبھی اجتماعات میں دعائیں جو سب مل کر کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، البتہ یہاں آہستہ اور تنہائی کی دعا کا ذکر بھی ہے اور یہ پسندیدہ بھی ہے. علمی بات، رات کی تاریکی اور تنہائی میں پست آواز سے دعا مانگنا افضل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں ذکر آیا ہے. اب آپ یہ بھی محسوس کریں، ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں، مگر ایک اور حوالہ سورہ اعراف کا آ گیا. یوں قرآن پاک کی ایک آیت کو دیگر آیات اور مقامات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو اور بات واضح ہم پر ہو جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. یہ رات میں تنہائی میں چپکے چپکے گڑ گڑا کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اس میں خشوع، خضوع اور اخلاص زیادہ ہوتا ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے. اخلاص، جو عمل کرے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں. چنانچہ آگے لکھا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا. ریاکاری دکھاوے کو کہتے ہیں، لوگ خوش ہو جائیں. نہیں، ہمیں کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. چوتھی آیت ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اس آیت کا ترجمہ، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلے کی طرح چمکنے لگا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ. بارگاہ الہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عاجزی کا اظہار. حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر پر بڑھاپا چمکا ہے، یعنی سر کے بال سفید ہو چکے ہیں تو بڑھاپا گویا کہ چمک رہا ہے. اس بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ بڑی امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں. بارگاہ الہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی امید کا اظہار. اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. بہت پیارا جملہ ہے. اور زکریا علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور وہ ہمیں تعلیم کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگ کر کبھی بندہ محروم نہیں رہتا. مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم عملی پہلو، دعا مانگتے وقت اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے بہت قریب ہے. اپنا کمزوری کا پہلو اللہ کے سامنے رکھنا، ہم تو محروم ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو حاجت مند ہیں، ہم تو فقیر ہیں، یہ انداز اختیار کرنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت بہتر ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور اپنا فقیر ہونا، محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا، اس کو بھی بندہ بیان کرے. دعا کے آداب کا بیان. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہمیں دعا مانگنے کے مندرجہ ذیل آداب سکھائے گئے. بہت اہم بات آ رہی ہے، دعا کے کچھ آداب یہاں پر آ رہے ہیں. نمبر 1، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اس عاجزی کا اظہار کرنا. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا. اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے امید رکھنا کہ وہ رحمت فرمائے گا. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. لہو و لعب کہتے ہیں کھیل تماشے کو، دل میں غفلت ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں، ایسے غافل بندے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. تو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو اوپر، کوئی نیچے. یہ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. 5ویں آیت سورہ مریم کی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. اس آیت کا ترجمہ،
اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ ان کے بعد ان کے رشتہ دار دین سے دور نہ ہو جائیں، اور آپ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ بانجھ تھیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے وارث عطا فرمانے کی دعا مانگی۔ بانجھ کو ہم پہلے سمجھ چکے کہ ان کی اہلیہ بھی بوڑھی اتنی ہو چکی تھیں کہ اب وہ اولاد پیدا ہو اس قابل بظاہر نہیں رہیں۔ اس بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، کیوں کہ رشتہ دار کے دین سے دور نہ ہو جائے ان کے چلے جانے کے بعد، تو یا اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو اس پیغمبر والی ذمہ داری کو ادا کرے، یا یوں کہیے کہ جو اللہ تو نے مجھے وحی عطا فرمائی، دین کی تعلیم عطا فرمائی، اس کو وہ آگے بڑھا سکے۔ اپنے پاس سے وارث عطا فرمانے سے مراد کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ بظاہر اولاد کے امکانات نہ ہونے کے باوجود محض اپنے فضل و رحمت سے اولاد نصیب فرما۔ نیز آپ علیہ السلام نے خاص طور سے بیٹے کی دعا اس لیے مانگی کہ وہ ان کا صحیح جانشین ثابت ہو اور ان کے بعد دعوت دین اور رشد و ہدایت کا کام سنبھال سکے۔ بیٹے کی التجا ہو رہی ہے تاکہ زکریا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں تو بیٹا اس خیر کے کام کو آگے بڑھا سکے۔ خود تو بوڑھے ہیں، بیوی تو بانجھ ہے، اللہ اپنے خاص فضل سے عطا فرما دے، اس کی دعا وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6، یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ۔ اس آیت کا ترجمہ، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کا بیان۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بنا پر اولاد کی خواہش فرمائی تاکہ وہ ان کا اور خاندان یعقوب کا وارث بنے۔ نیز آپ علیہ السلام نے ایسی اولاد کی دعا مانگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ ہو۔ تو خواہش کیا تھی؟ اولاد کی کس مقصد کے لیے؟ کہ جو وراثت اللہ نے وحی کا علم عطا فرمایا اس کا وارث بنے، اور ایسی اولاد کے جو اللہ کی پسندیدہ بھی ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت، انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم دین اور شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم ترکہ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اور شمائل ترمذی میں روایت ہے، وہ روپیہ پیسہ تو اول چھوڑتے نہیں، کچھ ہوتا بھی سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، کوئی ان کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارک تو یہ ہے۔ دوسری حدیث مبارک، بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ یہ بڑی ایک اور اہم بات آئی۔ سنن ابی داؤد، سنت کی جمع سنن، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، جامع ترمذی، یہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم دینار روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، اور جس نے علم حاصل کیا اس سے بڑی دولت حاصل کی۔ طلباء و طالبات بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے بڑا علم کیا ہوگا قرآن پاک سے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت ہے جو آج آپ کے ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اور زیادہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ عملی پہلو، والدین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیک، صالح اور صدقہ جاریہ رہنے والی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ در حقیقت وہی اولاد دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے جو دین و ایمان کی دولت سے مالا مال اور پاکیزہ اخلاق و کردار والی ہو۔ اللہ کے انبیاء بھی نیک اولاد مانگتے تھے، تو والدین کو بھی نیک اولاد کی کوشش کرنی چاہیے، مانگے بھی اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی بھی کوشش کریں، اور جو طلباء و طالبات سن رہے ہیں وہ نیک بنے تاکہ ماں باپ کے لیے ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکے۔ 7ویں آیت سورہ مریم کی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا جواب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکے کی بشارت دی اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا یحییٰ علیہ السلام نام رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان کا بیان، یحییٰ کی معنی جینا ہے، یہ دعائیہ نام ہے جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے تا دیر زندہ رہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمبی زندگی دے، یہ یحییٰ کے معنی ہے کیا؟ اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ایک مراد یہ کہ اس شان و صفت رقت قلب یعنی دل کی نرمی اور خوف و محبت الہی میں رونے کی کثرت کا حامل کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ دو باتیں ہیں، اس نام والا کوئی شخص پہلے نہ ہوا، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی خاص طور پر دل کا نرم ہونا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں کا کثرت سے جاری ہونا، ایسا وصف ایسی شان پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی اور اللہ کے حکم سے ہوئی، اور ان کی شان کا بیان بھی آ گیا۔ عملی پہلو، اسباب کی کمی، فقدان اور نامناسب حالات کے باوجود جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اسی سے تمام حاجات پوری ہونے کا یقین اپنے دل میں پختہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت وہاں سے ظاہر ہوتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ عین بڑھاپے کا وقت ہے لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں، وہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 8، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اس آیت کا ترجمہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ بیٹے کی بشارت ملنے پر حضرت زکریا علیہ السلام کا طرز عمل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی بشارت ملنے پر حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت و تعجب کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں اور وہ خود بوڑھے تھے، اور عموماً ان اسباب کی وجہ سے اولاد کا ہونا بظاہر ناممکن ہوتا ہے۔ علمی بات، یہ تعجب اس لیے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں شک تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی شک کی بات ہے، پھر کیا ہے، بلکہ یہ تعجب اس انسانی فطرت کی بنا پر تھا کہ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ غیر معمولی خوشخبری سنے تو مزید اطمینان اور مزید خوشی کے حصول کے لیے اس بات کو کرید کر بار بار پوچھتا ہے۔ کوئی خوشخبری مل جائے نا بہت بڑی تو آدمی بار بار ایک انداز سے دوسرے پہلو سے تیسرے پہلو سے پوچھتا ہے، کیوں؟ اس میں خوشی کی انتہا شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ شک کی وجہ سے سوال نہیں تھا، خوشی کی انتہا کی وجہ سے، اور جو حیرانی کی کیفیت تھی اس میں جو خوشی کا پہلو تھا اس کی وجہ سے یہ سوال حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا ہے۔ آیت نمبر 9، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اس آیت کا ترجمہ، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں اور بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق کی دلیل کے طور پر فرمایا کہ اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر اسباب کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ سارے انسانوں کا معاملہ نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اللہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں زکریا علیہ السلام اور بانجھ ہو ان کی اہلیہ اور اللہ ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دے، جیسے کہ قصے میں بھی بات پہلے ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 10، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویا۔ اس آیت کا ترجمہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے مسلسل 3 رات تک تم تندرست ہونے کے باوجود۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ، بیٹے کی بشارت پر حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔
حضرت زکریا علیہ السلام کا بات نہ کرنے کا سبب کوئی بیماری نہ تھی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے محض ایک نشانی تھی۔ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست اور صحیح سلامت تھے۔ ایک نشانی تھی کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹے کی ولادت کا معاملہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 11، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اس آیت کا ترجمہ، پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے فرمایا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ آیت میں مذکور حضرت زکریا علیہ السلام کا طرز عمل، جب علامت کا وقت آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب یعنی حجرے سے باہر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو صبح اور شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا۔ محراب سے مراد پہلے بھی ہم قصے میں پڑھ چکے ہیں، محراب کے لفظ سے یہاں پر وہ معروف محراب مراد نہیں جو کہ آج کل ہماری مسجدوں میں بالعموم پائے جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ خاص کمرے اور عبادت خانے ہیں جو کہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس موجود ہوا کرتے تھے، جن میں عبادت گزار لوگ رہا کرتے تھے۔ نیز اس آیت میں محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بات قصے میں بھی پہلے آ چکی ہے، اس لیے آیات کو اب سمجھنا آسان ہے۔ آیت نمبر 12، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اس آیت کا ترجمہ، اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، بنی اسرائیل میں اسی کے احکامات چلے آ رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس لیے تورات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کتاب کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ مراد ہے کتاب کو تھامنے کی۔ اب کتاب کون سی ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں؟ وہ قرآن حکیم ہے۔ آئیے ایک عملی پہلو قرآن پاک کے تعلق سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن حکیم کے حوالے سے یہی حکم دیا کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق استوار کریں اور دوسروں تک اس کی تعلیمات پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن پاک پر ایمان بھی رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، قرآن پاک کو سمجھیں بھی، قرآن پاک پر عمل بھی کریں اور قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ قرآن حکیم کے حقوق ہیں جو ہم سب کو ادا کرنے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں لڑکپن ہی سے حکم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد فہم و فراست، شعور و آگہی، کتاب میں درج احکامات دین کی سمجھ، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار ہے۔ بہت ساری باتیں آ گئیں۔ فہم اور فراست سمجھ کو کہتے ہیں، شعور معلوم ہو جانا، کسی شے کا علم ہو جانا، اللہ کے احکام کو سمجھ لینا، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کا مل جانا اور معاملات کا فیصلہ کر دینا، اس کا اختیار عطا ہو جانا، یہ ساری باتیں حکم کے درجے میں شامل ہیں۔ آج چنانچہ آگے لکھا ہے یہ سب باتیں حکم میں آتی ہیں اور اس سے منصب نبوت بھی مراد ہے، نبوت کا عطا ہونا، وحی کا عطا ہونا۔ نیز لڑکپن میں حکم دیے جانے سے مراد فہم و دانش، فہم سمجھ کو کہتے ہیں، علم و حکمت کا عطا کیا جانا بھی ہے۔ اور بہت سے علماء کرام کے نزدیک عام طریقے کے برخلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انہیں لڑکپن ہی میں نبوت عطا فرمایا جانا بھی، ایک رائے یہ ہے کہ بچپن ہی میں انہیں نبوت عطا ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک رائے علماء کرام نے بیان کی۔ یہ فضائل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ 13ویں آیت ہے وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَىٰ وَكَانَ تَقِيًّا۔ اس آیت کا ترجمہ، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہوا، آیت میں مذکور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نرم دلی، پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، یہ ان کی صفات ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام پر ہر وقت خوف الہی کی کیفیت طاری رہتی اور آپ علیہ السلام اکثر گریہ و زاری کرتے رہتے تھے۔ گریہ و زاری کا مطلب اللہ کے خوف سے روتے رہنا۔ علمی بات نمبر 1، حنانن سے مراد نرم دلی، مہربانی، شفقت
اور محبت کی وہ قسم ہے جو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، یعنی آپ علیہ السلام لوگوں کے حق میں اس قدر ہمدرد، غمخوار اور نرم دل تھے جیسے ماں اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر نرمی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ نمبر 2، زکوٰۃ سے مراد اپنا تزکیہ کرنا، یعنی برائیوں سے پاک صاف ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا۔ پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتے، خطاؤں سے پاک ہوتے، اور بہت زیادہ پاکیزہ تھے یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 3، پرہیزگاری سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنا۔ یہ اعلیٰ صفات ہیں جو یحییٰ علیہ السلام کی یہاں پر قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ آیت نمبر 14، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اس آیت کا ترجمہ، اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزید صفات کا بیان، وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے کی اولاد تھے اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ عموماً ایسی صورت میں لاڈ اور پیار کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہی سرکش تھے اور نہ ہی والدین کے نافرمان تھے، بلکہ ان کی خواہش سے بڑھ کر مکارم اخلاق کا بہترین مظہر تھے۔ مکارم اخلاق عمدہ اخلاق کا مظہر تھے، پیکر تھے۔ اللہ نے بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد عطا فرمائے، لیکن کوئی لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھانا نہیں، بلکہ اور زیادہ ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والے تھے یحییٰ علیہ السلام۔ علمی بات، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت، اطاعت، خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے، اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے گویا کہ ہم محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عملی پہلو کیا ہے اس تعلق سے ہم سب کے لیے بہت اہم نقطہ، اولاد کے لیے ہمیں بھی والدین کے ساتھ شفقت و محبت اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمارے والدین کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 15، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس آیت کا ترجمہ، اور سلام ہو ان یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر سلامتی فرمائی جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ نیز سلام سے مراد ہے پوری زندگی، پیدائش سے لے کر موت، اور موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک، یعنی ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر سلامتی کا رہنا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، پہلے بھی ہم نے قصے میں سمجھا، 3 مواقع کا ذکر ہے، آئیے سمجھتے ہیں اس کو۔ اور علمی بات، انسانی زندگی میں 3 مواقع بہت اہم اور مشکل ہوتے ہیں، یعنی پیدائش، موت اور موت کے بعد اٹھایا جانا۔ پیدائش کے مشکل مرحلے سے گزر کر وہ عالم ارواح سے اس دنیا میں آتا ہے۔ سارے انسانوں کی روحوں کو جب ایک مرتبہ اللہ نے پیدا کیا تھا وہ عالم ارواح کہلاتا ہے، وہاں سے بندہ دنیا میں آتا ہے۔ موت کے سخت ترین مرحلے سے گزر کر اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کی موت واقع ہوگی، قبر میں ہے یا برزخ کی زندگی میں ہے، قیامت سے پہلے تک، اور وہاں سے دوبارہ اٹھنے کے بعد عالم آخرت کی دائمی زندگی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ان تینوں مواقع پر انسان اپنی بے بسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و عنایت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ 3 مواقع پر، پیدائش، موت اور دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جانا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو ان 3 مواقع میں خاص رحمت اور سلامتی سے نوازا گیا۔ یہ خاص اللہ کا فضل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 16، ارشاد ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس آیت کا ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں۔ یہ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے سمجھتے ہیں، مذکورہ آیات کا ماقبل آیات سے ربط، مذکورہ جو آیات ابھی ہم سمجھ رہے ہیں اور ماقبل پچھلی آیات کے ساتھ تعلق۔
حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کی حکمت عیسائیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور بانجھ بیوی سے اولاد دینے پر قادر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کسی کی معجزانہ پیدائش اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں بنا دیتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنایا جائے معاذ اللہ، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں بانجھ بیوی سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت مریم علیہ السلام کے گھر معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ تو عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ تھا وہ معجزانہ ولادت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ شرک کرتے تھے، اس کی نفی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی تو معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو خدا نہ بنایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد کیا گیا۔ آیت میں مذکور حضرت مریم علیہ السلام کا بیان۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان کی طرف تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے الگ ہوئیں، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہیں، نیز دوسروں کی طرف سے اس میں کسی قسم کی دخل اندازی بھی نہ ہو اور لوگوں کی نظروں سے بھی دور رہیں۔ یہ ہے جو بی بی مریم نے مشرقی گوشہ اختیار کر لیا، تنہائی اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔ آیت نمبر 17 فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس آیت کا ترجمہ، پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مزید بیان۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے گھر سے مشرقی جانب ایک مکان میں لوگوں کی طرف سے پردہ کیا اور عبادت کا اہتمام کیا، تنہائی اختیار کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورے انسان کی شکل میں بھیجا۔ پتہ چلا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ علمی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اسی پردے کے مقام پر آ گئے۔ فرشتے انسانی شکل میں انبیاء کرام علیہم السلام یا دیگر نیک ہستیوں کے پاس عموماً خوش منظر صورتوں میں ہی آتے ہیں۔ خوش منظر، جو منظر اچھا محسوس ہو۔ فرشتے کو اس کی اپنی اصلی صورت اور حقیقت میں دیکھنا عام انسان کے لیے آسان نہیں۔ نیز اگر فرشتہ اپنی اصل اور حقیقی صورت میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ جاتا تو ممکن ہے یہ اس کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کی تاب نہ لا سکتی، ممکن ہی نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ آگے لکھا ہے واللہ اعلم، اس کا ترجمہ ہے سب سے بہتر بات تو کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس آیت کا ترجمہ، مریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام کا طرز عمل۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک اجنبی شخص کو اپنی خلوت کے مقام میں دیکھ کر ڈر گئیں۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ایک اور لفظ بھی سمجھ لیتے ہیں، جلوت پبلک میں ہونا، سب کے سامنے ہونا، خلوت اکیلے میں تنہائی میں ہونا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک اجنبی شخص کو اپنی خلوت کے مقام میں دیکھ کر ڈر گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ یہ محاورہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو یہ کام نہ کرو، یہ انداز ہے نا، اگر تم ایمان والے تو یہ حرکت نہ کرو۔ یہ عربی کا انداز اس اسلوب میں آیا کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ ایک عملی پہلو ہمارے لیے، ہمیں بھی بے بسی اور خوف کے عالم میں گھبرانے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اسی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج کا لیسن تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے تو چلتے ہیں آخری آیت کی طرف، سورہ مریم آیت نمبر 19۔ قال انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیا۔
اس آیت کا ترجمہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہ آیت نمبر 19 کا ہوا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کے ڈر کو دور کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ خاص معاملہ ہو رہا ہے۔ پاکیزہ لڑکے سے مراد ایسا لڑکا جو حسب و نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک صاف ہوگا، ہر اعتبار سے پاکیزہ ہوگا، ایسے لڑکے کی بشارت دینے کو آئے ہیں اور عطا کرنے کو آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ آج ہماری چوتھی کلاس کا مطالعہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورہ مریم کے مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔